मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करام, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपके कमेंट्स के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, क्वेश्चंस के लिए जो आप हमसे पूछते हैं लिखकर, आपका शुक्रगुजार हूं। आज फिर आपकी खिदमत में एक और सवाल जो मेरे एक मुसलमान दोस्त का है लेकर हाजिर हुआ हूं और इस सवाल पर भी मैं बड़े दोस्ताना और बरादराना रूह में बात करूंगा और बहुत सारे अहले कलीसा के लिए भी और अहले इस्लाम के लिए भी इस सवाल का जवाब और क्लियर हो जाएगा। और यह सवाल यह है कि अल्लाह ताला वाहिद है। चूंकि यह मेरे मुसलमान दोस्त का सवाल है, उसने अपने दीन, अपने ईमान के मुताबिक इस्तिलाहात इस्तेमाल की है। क्या कहा कि अल्लाह ताला वाहिद है, एक है, जबकि ईसाई ये दावा करते हैं कि खुदा एक है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर से कि अल्लाह ताला वाहिद है, ईसाई ये कैसे दावा कर सकते हैं कि खुदा एक है जबकि वो तस्लीस को मानते हैं? उम्मीद है कि सवाल आपके अज़हान में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम जवाब की तरफ आते हैं कि अल्लाह एक ही है। तो हम जो अहले कलीसा है, हम कैसे दावा कर सकते हैं कि खुदा वाहिद है जबकि हम तस्लीस को मानने वाले लोग हैं? इस जवाब पर आने से पेशतर मैं आपको यह बता देना जरूरी समझता हूं कि हम खुदाओं को, माबूदों को या इलाहों को नहीं मानते। हमारे नजदीक ये कुफ्र है और फिर वाकई दर हकीकत हम मुशरिक ठहरेंगे। हम एक ही खुदाए वाहिद के मानने वाले हैं। इस बात को सबसे पहले अच्छी तरह आप पल्ले बांध लीजिए। अगर यह कंफ्यूजन कहीं से पैदा हुई तो फिर आप अपने दीन को और जरा करीब से देखिए, तहकीक कीजिए, तो इसका जवाब आपको शायद बेहतर तरीका से मिल पाए। लेकिन मैं चूंकि इस किताब का तालिब इल्म हूं, यानी बाइबल मुकद्दस, तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस का, तो मैं इनके मुताबिक बात करूंगा। लेकिन चूंकि ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके ईमान के बारे में भी जानता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी बात सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए आपसे करूंगा, ताकि आप उन बातों को भी बेहतर तौर पर समझ पाएं। तौरात की किताब में इस्तिस्ना, उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत में हम इन कुतुब पर ईमान रखने वालों में इन किताबों की बात कर रहा हूं जो बाइबल में है, के लिए एक बड़ी अहम तरीन बात कही गई और याद दिलाई गई। हम तो इवन और बाद की प्रोडक्शन है। जो हमसे पहले थे अहले यहूद, उनसे पहले यह बात की गई है
اور وہ بات کیا تھی کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور جو احکام عشرہ بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو ملے، ان میں سے پہلا ہی یہی ہے، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور اس خدا کے حضور تم کسی اور معبود کی پوجا نہ کرنا، صورت نہیں بنانا، بہت کچھ اور۔ تو یہ بات کلیئرلی واضح طور پر میں کہتا ہوں کہ ہم خداؤں کی کثرت کو نہیں مانتے، ہم ایک ہی خدائے واحد کو مانتے ہیں، جس کا ذکر کتاب مقدس میں آلریڈی موجود ہے۔ اور پھر جب میں عہد جدید انجیل مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو بزرگ یوحنا کی معرفت الہام شدہ انجیل مقدس اور اس کے 17 باب کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور یسوع مسیح کو جانے۔ اس وقت یہ جو لفظ وہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو، وہ تجھ خدائے واحد کو جانے، یہ ایک دعا تھی اہل یہود اور رومی لوگوں کے لیے۔ آج کی دنیا میں یہ دعا آپ کے لیے بھی ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو خدائے واحد کو نہیں جانتے اور خداوند یسوع مسیح کی پہچان حاصل نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا کہ وہ تجھ خدائے واحد کو، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور خداوند یسوع مسیح کو جانے۔ یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے دعا ہے۔ مسیح خداوند بھی یہی کہہ رہے ہیں، خدائے واحد کو، ایک ہی خدا ہے۔ اور اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا، تمہارا خداوند خدا ایک ہی ہے، تم اسی کی پوجا کرنا اور اسی کی عبادت کرنا۔ اور جب میں مقدس متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس کی تلاوت کرتا ہوں تو اس کے 4 باب اور اس کی 10 آیت میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسیح خداوند بیابان میں آزمائے جا رہے تھے، اور ابلیس آ کھڑا ہوا آزمانے کے لیے، اور دیکھیے کہ مسیحا کو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ اتنی جرأت، لیکن مسیح نے آگے اس کو جواباً کیا کہا کہ یہ لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یہ نہیں لکھا تم اپنے خداوندوں کو اور خداؤں کو سجدہ کرو، یہ لکھا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف اور صرف انہی الہوں اور معبودوں کی عبادت کرو۔ نو، کیا فرمایا آپ نے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ گویا وہ تورات کی کتاب سے ایک حوالہ کوڈ کر کے ابلیس کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے کہ خدا ایک ہی ہے، تم اس دنیا کے، اس جہان کے معبود ہو سکتے ہو، لوگوں کو پیچھے لگانے والے، لیکن یاد رکھ کہ خداوند خدا ایک ہی ہے جو پرستش، عزت، تعظیم، تعریف
اور سجدہ کے لائق ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا، جس سبب سے وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگا اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، آپ نے بات کی ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ تثلیث کو مانتے ہیں، جس سبب سے وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی لوگ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور مریم الطاہرہ صدیقہ اور پھر یسوع مسیح، یہ تثلیث ہے۔ اور بائی دا وے یہ تثلیث آپ نے بنائی ہے، ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ٹوٹلی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ خدا کا اور مریم کا تعلق بنا کر یسوع مسیح کو پیدا کرنے کا ہمارے ہاں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ نو، نہ، یہ آپ ہی نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، نہ ہی ہم اس بات کو اس طور پر مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن حکیم میں لفظ توحید نہیں ہے، لیکن توحید کی تعلیم پائی جاتی ہے، بعین ایسے ہی بائبل مقدس میں لفظ تثلیث نہیں ہے، لیکن تثلیث کی جو تعلیم ہے وہ ضرور پائی جاتی ہے کتاب مقدس کے اوراق میں۔ اور میں اس بات کو بھی آپ پر ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کھلے ذہن کے ساتھ آج میرے ساتھ متفق ہوں یا میری باتوں کو سنیں، تو میرا ایمان ہے کہ یہ بات آپ کو بہتر طریقہ سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے۔ میں اپنی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، آپ تو خدا کی بات نہیں کر رہے ہیں نا، آپ تو اللہ تعالی کی بات کر رہے ہیں، میں خدا کی بات کر رہا ہوں۔ گزرے ہفتے ہم نے خدا اور اللہ کے بارے میں بات کی تھی کیونکہ یہ آپ کا سوال تھا، لیکن آج کے سوال کے جواب کے مطابق میں یوں کہوں گا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا واحد ہے، ایک ہی خدا ہے، اور جب سے وہ خدا ہے اس کی ذات میں کلمہ، قوت گویائی پائی جاتی ہے، اور وہ خدا کوئی مردہ بت نہیں ہے، وہ روح ہے۔ خدا، اس میں کلمہ ہے اور پھر اس میں روح ہے۔ خدا کا وجود نہیں کہ میں اس کی کوئی صورت بنا کے آپ کو دکھاؤں، لیکن خدا وجود اختیار کر کے مختلف جگہوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور وجود اختیار کر کے وہ اس دنیا میں آیا بھی۔ خدا ایک ہی ہے، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اس ایک ہی خدا میں کثرت پائی جاتی ہے، یعنی اس ایک ہی خدا میں اس کا کلمہ بھی ہے اور اس کا روح بھی ہے۔ وہی کلمہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، آپ بھی اس کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اور وہی روح اس کلمہ میں تھا جس سبب سے آپ روح اللہ
کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ لفظ تسلیس کو ایک طرف رکھ دیجئے، لفظ مار ڈالتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لفظ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، معاف کیجئے، لیکن یہ ایمان ضرور ہے کہ خدا ایک ہے اور اس واحد میں، اس ایک میں کثرت پائی جاتی ہے، یعنی کلمہ بھی اس میں ہے، روح بھی اس میں ہے، جب سے وہ ہے اور جب تک رہے گا، اس ایک میں کثرت پائی جاتی ہے۔ آپ کی بھی بات ہو سکتی ہے، میری بھی بات ہو سکتی ہے، اگرچہ میری مثال اور آپ کی مثال اتنی بڑی بات کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن صرف سمجھنے کے لیے مجھے کہنے دیجئے، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں باپ بھی ہوں اپنے بچوں کا، میں شوہر بھی ہوں اپنی بیوی کا، میں بیٹا بھی ہوں اپنے باپ کا، میں بھائی بھی ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا۔ ایک ہی بندہ، یہ 4 بندے نہیں ہیں، ایک ہی ہے، لیکن رشتے مختلف ہیں۔ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تنگ نظری سے اور کند ذہن ہو کر سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی ذات بہت بڑی اور بعید ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھلا ہونا ضروری ہے۔ تو بھی یہ توقع مت کریں کہ ہم اگر ذہن کھول کر بھی سیکھیں گے تو اس کے بارے میں سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ نو، اٹ از امپاسبل، کیونکہ خدا کی ذات لامحدود ہے، اور ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہمارا علم محدود ہے، اور یہ محدود ذہن اس ذات لامحدود کو، جو خالق ارض و سما ہے، کس طور پر سمجھ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس واحد خدا میں جو کثرت کی تعلیم ہے، یہ تورات میں بھی پائی جاتی ہے، عہد عتیق اور عہد جدید میں بھی، ایون آپ کے ہاں بھی تعلیم موجود ہے، مانے یا نہیں مانے یہ آپ کی اپنی بات ہے، لیکن اگر آپ کی کتب کے اوراق میں ہے تو پھر ماننا ضروری ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا میں اور آپ کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بہتر طور پر ان حقائق کو سمجھ پائیں۔ میں نے کہا کہ تورات کی کتاب میں بھی واحد خدا جس میں کثرت ہے آلریڈی موجود ہے۔ میں ذکر کروں گا تورات کی پہلی کتاب جس کا نام پیدائش ہے یا تکوین، اس کے پہلے ہی باب اور اس کی پہلی ہی 3 آیات میں یہ تعلیم ہے۔ تسلیس لفظ نہیں ہے، لیکن تعلیم ہے، واحد میں کثرت۔ اور وہ تعلیم کیا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو، یا آسمان اور زمین کو پیدا کیا، بنایا خدا نے۔ اور پھر دوسری آیت میں، اور خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ کون؟ خدا کا روح۔ پہلے خدا نے بنایا، دوسری آیت میں خدا کا روح، اور پھر جب ہم تیسری آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور خدا نے کہا، کا مطلب کلام کیا، خدا نے کلام کیا، کہا، حکم دیا، کن فیکن، یعنی ہو جا۔ جس کے لیے خدا نے کہا ہو جا،
وہ رب العزت کے حضور ہو گیا ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ خدا بھی وہاں موجود ہے، خدا کا روح بھی وہاں موجود ہے، خدا کا کلمہ بھی وہاں موجود ہے۔ ایک ہی خدا میں ہم تین الگ الگ خداؤں کو نہیں مانتے، ایک ہی خدا ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ خدا را سمجھنے کی کوشش کیجئے اور بغیر تحقیق کے ہم پر کوئی کیچ نہ اچھالیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہ سمجھنے کے لیے جو پیچھے محرک ہے وہ ہمارا دشمن ابلیس ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اس تعلیم کو غلط طور پر دیکھیں جو مناسب اور درست نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ صیغہ واحد کئی جگہوں پر استعمال ہوا تورات، زبور اور انجیل میں، کہ میں نے، یعنی خدا نے جب کلام کیا تو میں نے یہ کیا۔ لیکن چونکہ وہ واحد ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے، اس لیے ایک اور ٹرم جو صیغہ جمع کے طور پر ہے وہ بھی کئی مقامات پر تورات کی کتاب میں اور ایون عہد جدید میں بھی استعمال ہوئی ہے، مستعمل ہے۔ مثلا جب میں پیدائش پہلا باب اور اس کی 26 آیت کو دیکھتا ہوں، وہاں پر وہی خدا واحد جس میں کثرت پائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائے۔ ہم، خدا واحد ہے لیکن اس واحد میں کثرت پائی جاتی ہے۔ جب میں انبیاء اکبر میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوں، یسایہ 6 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 10 آیت تک، میں نہیں پڑھوں گا بائی دا وے، آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا، میں وقت کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو ان آیات میں وہی خدا واحد جس میں کثرت ہے، وہ بزرگ یسایہ سے بالآخر یہ پوچھتے ہیں کہ میری طرف سے نہیں بلکہ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ صیغہ جمع خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور میں کئی عالموں کو دیکھتا ہوں جو مسیحی نہیں ہے، وہ یہاں پر ہم کے لیے جہاں پر اپنا الو سیدھا ہوتا ہے وہ پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں۔ ریسپیکٹفل مینرز میں خدا اپنے لیے یہ لفظ ہم کا استعمال کرتا ہے۔ نو، خدا آلریڈی ریسپیکٹفل ہے، اس کی عزت اور اس کی تعظیم آلریڈی ہے۔ خدا واحد کے طور پر بھی ضروری نہیں کہ ہم یہ والا جملہ کہہ کے کہ اس کو ریسپیکٹفل مینرز میں کہا گیا ہے۔ خدا اپنے آپ کی ریسپیکٹ، پتہ نہیں، وہ چاہتا ہے ہم اس کی ریسپیکٹ کریں اور اس کی ریسپیکٹ کو قائم رکھیں، ورنہ ہم سزاوار ہوں گے۔ یہ بات ہے جو یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب ہم مختلف ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ والی تعلیم وہاں بھی آلریڈی موجود ہے۔ ایک سرسری سی بات کسی وقت پہلے میں نے تثلیث کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کی تھی، اور وہ سرسری طور پر بات یہ تھی کہ جہاں تورات میں یہ ہے خدا نے بنایا، خدا کا روح، خدا کا کلمہ،
मसीहत में भी वही खुदा है, वही खुदा का रूह है, वही खुदा का कलमा है, लेकिन यह कलमा मुजस्सम होकर आया। और आप भी उसी खुदा को मानते हैं, लेकिन दूसरा नाम लेकर। वो खुदा आपने खुद कहा कि वो कोई और है, इट्स ओके, उसको मानते हैं, लेकिन फिर उसी खुदा के कलमा को भी मानते हैं, कलमतुल्लाह को, और उसी के रूह को भी, जो रूह अल्लाह है, मानते हैं। लेकिन वाहिद में कसरत को फिर भी तस्लीम नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पीछे रीजन क्या है। और इवन मैं आपको चंद हवाला जात भी देना चाहता हूं, आप बाद में उन पर जरा तहकीक कीजिएगा। सूरह बकरा 2 आयत है और इसकी 163 नंबर आयत, सूरत नंबर 2 है, आयत 163 है, 163। और इसके मुताबिक यह कहा गया कि तुम्हारा माबूद एक ही है। ठीक है, एक ही माबूद की तालीम दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम 112 नंबर सूरत को देखते हैं, अल अखलास, छोटी सी है, और उसमें यही है कि अल्लाह एक ही है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। ओके, यानी एक की तालीम वहां पर बाकायदा मौजूद है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, सूरह हिज्र जो 15 नंबर सूरत है और इसकी 9 आयत, इसमें हम ये देखते हैं कि वही वाहिद जो है वो ये कहता है, हमने तुझ पर ये जिक्र नाजल किया, इन्ना नज़लना जिक्रा, हमने तुझ पर इस जिक्र को नाजल किया। हमसे क्या मुराद है जी यहां पर, ये आप खुद तहकीक कीजिए। या अगर मैं सूरह फतह 48 नंबर सूरत और उसकी पहली आयत को देखें तो वहां पर है, हमने तुझे फतह बख्शी है। हमने, ये हम कौन है, आप खुद इसके बारे में सोचिए। सूरह कसस जो 28 नंबर सूरत है और इसकी 3 आयत में कि हमने मूसा और हारून को, जरूरी बातें वहां पर हम पर जरा जोर देना है, देखना है कि इससे क्या मुराद है। या सूरह यूसुफ जो 12 नंबर सूरत है और उसकी 3 आयत जहां पर लिखा है, हमने इसे अरबी में नाजल किया। हमने, किसने नाजल किया, हमसे क्या मुराद है, आप बजाते खुद इस पर सोचें और गौर करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि अहले कलीसा का यह ईमान है, खुदा एक है और उसमें कसरत पाई जाती है। हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, एक ही खुदा को मानते हैं। और मेरी दिल से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुमकिन फरमाए कि इस हकीकत को खुले जहन और दिमाग और दिल के साथ हम कबूल करने वाले हों कि हम इलाहों की कसरत को मानने वाले नहीं, एक ही खुदा को मानने वाले हैं। काश के रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक रूह की कुदरत से इन बातों के समझने और कबूल करने का आपको और आप जैसे बहुतेरे भाइयों और बहनों को फजल अनायत फरमाए। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं।